करोड़ों रुपए की बंदरबांट हुई है इन असामियों के ऊपर। यहाँ पे तो शायर अदीब की कोई वैल्यू ही नहीं है, यहाँ पे कोई 2 टके के भाव इनको पूछता नहीं है। और ये अगर थोड़ी सी जो है सहूलत मिलना शुरू हो गई है, उस पर भी वज़ीरों ने कब्ज़े कर लिए हैं। आप ये बताएंगे कि आपके ये जो सारी टीम है, ये इसको आप सरीना में नहीं ठहरा सकते, इनको आप कोई I8 में कोठी नहीं लेके दे सकते। 2 बात आती है हसाम हुर साहब की, जवां मर्दी का उन्होंने सबूत दिया है, और जो गैर कानूनी भर्तियां हो रही हैं, ज़राए ने ये बात भी कंफर्म की है, पंजाब के कोटे पे तो जब डाका मारा गया उस पे हसाम हुर के कॉलम आए। आपने एंड पे कहा कि हमें कोई नहीं मिलता, अगर एवार्ड तो हमें कोई परवाह नहीं है, तो यहीं से आपके लिफाफा होने का पता चल जाता है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान का अदीब और जो शायर है वो सरापा एहतजाज है इन गैर कानूनी इक़दामात पर। मैं गुजारिश करता हूँ वज़ीर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मैं हूँ वकास अज़ीज़, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपसे गुजारिश है इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बात करने जा रहा हूँ नून लीग के वफाकी वज़ीर अमीर मकाम के हवाले से, और ज़राए ने जो उनके करप्शन स्कैंडल्स और उनके कब्ज़े की जो कहानियाँ सुनाई हैं वो इंतहाई होशरबा हैं और इंतहाई तकलीफ़ दे हैं कि एक ऐसा टाइम जब मुल्क पिसा हुआ है, कर्ज़े के अंदर मुल्क के एक एक शहरी का बाल बाल जकड़ा हुआ है, ऐसे में हमारे हुक्मरान जो है कैसे अय्याशियाँ कर रहे हैं और इस मुल्क को कैसे दाव पर लगाया हुआ है, ये सब मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। और बहसीयत अदीब शायर नहीं, एक बतौर सच्चे पाकिस्तानी होने के नाते मैं आज दुखते दिल के साथ बात करूँगा मैं अकादमी अदबियात के हवाले से, बात करूँगा मैं नेशनल बुक फाउंडेशन के हवाले से, बात करूँगा मैं आपको राइटर हाउस के हवाले से, बात करूँगा मैं आपको कि कैसे ज़राए ने इस बात को कंफर्म किया है कि इन इदारों को तबाह करने का जो है संग बुनियाद तो माजी में रखा गया, लेकिन अब उसको पूरे उरूज तक पहुँचा दिया गया है। ज़राए की इन बातों को डिस्कस करने से पहले आप और मैं हम सब ये जानते हैं कि अकादमी अदबियात, नेशनल बुक फाउंडेशन, मुक़्तदरा कौमी ज़बान, अलहमरा, मजलिस तरक्की अदब और उसके बाद सिंध में मौजूद जो उर्दू अकादमी है और दीगर जो उर्दू के फ़रोग़ के हवाले से कायम होने वाले इदारे हैं, ये इनका बराह रास्त ताल्लुक़ पाकिस्तान की आवाम से है। और यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं उन्हें हमारे खून पसीने के टैक्सेस से, हमारी कमाई से तनख्वाहें दी जाती हैं, और ये वज़रा भी हमारे खून पसीने की कमाई के ऊपर पल रहे हैं और अपनी गर्दनें इतनी मोटी मोटी करके बैठे हुए हैं। ज़राए ने मुझे जो पहली खबर कन्फर्म की, ज़्यादा दूर नहीं जाता मैं, ये H8 में अकादमी अदबियात चले जाते हैं, वहाँ राइटर हाउस है। राइटर्स हाउस किस लिए बनाया गया है? वो इसलिए बनाया गया है कि पूरे पाकिस्तान से शुरा अदबा अगर इस्लामाबाद आएँ किसी भी काम के लिए, तो उन्हें एक बड़ी अच्छी पुरसकून पुरआसाइश जो रिहाइशगाह है वो इंतहाई सस्ते दामों फराहम की जाए। AC लगे हुए हैं, बेहतरीन वहाँ की मैनेजमेंट है, लोग वहाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो क्या है, सरकारी मुलाजिम हैं। वहाँ पे खाने की बेहतरीन सहूलियात हैं, वहाँ पे राइटर्स को बहुत अच्छा अकोमोडेट किया जाता है। हल्का अरबाब ज़ौक़ इस्लामाबाद के वहाँ इजलास होते हैं, वहाँ अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन के इजलास होते हैं, वहाँ पे पंजाबी संगत के इजलास होते हैं, वहाँ पे पश्तो जो हमारी अदबी तंजीम है, पश्तो बैठक है, उसका जो है वहाँ पे इजलास होते हैं। मुझे गुज़िश्ता तकरीबन 3 माह से ये इत्तलात मौसूल हो रही थी। मुल्क के तूल व अर्ज़ से राइटर मुझे कॉल कर रहे थे कि हम जाते हैं इस्लामाबाद तो हमें राइटर हाउस में जगह नहीं मिलती। मैंने समझा कि शायद बहुत ज़्यादा वहाँ पे पैसे बढ़ा दिए हैं, या वहाँ पे ज़्यादा जो है वो लोग आना शुरू हो गए हैं, ट्रैवल ज़्यादा हो रहा है लोगों का, इस वजह से नहीं मिलती। लेकिन अभी जो ज़राए ने मुझे ख़बर दी है उसने तो तोते उड़ा के रख दी हैं। ज़राए का ये कहना है जी कि वफाकी वज़ीर अमीर मकाम साहब जो वर्सा डिवीज़न के वज़ीर भी हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके जो कायम मकाम हैं, इवन उनके फ़र्जंद भी वहाँ पे पाए जाते हैं, उन्होंने उन कब्रों पर कब्ज़े किए हुए हैं और वो कमरे खाली नहीं होते। राइटर्स के रहने की जगह है, वहाँ पे अमीर मकाम के जो लोग हैं उनका क्या काम है? क्या उनमें से कोई एक भी राइटर है? अब इस वक्त अकादमी का चेयरमैन भी कोई नहीं है, बाकी जो सब लोग हैं वो सरकारी मुलाजिम हैं, सेक्रेटरीट के अंडर आते हैं, हुकूमत पाकिस्तान के अंडर आते हैं। जो सेक्रेटरी साहिबा है फ़ारीना मज़हर साहिबा, वो इस चीज़ का नोटिस क्यों नहीं ले रही? क्या फ़ारीना मज़हर साहिबा को उसूल तो बाकी याद आ जाते हैं बहुत अदब के साथ, लेकिन उन्हें नहीं पता कि ये एक हुकूमती मलकियत है और यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ राइटर्स का हक़ है।
یہاں پہ کوئی اور دوسرا شخص آ کے کیوں رہ رہا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اب اس پہ گزارش ہے میری چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ سو موٹو ایکشن لیں اور رائٹرز کا یہ استحصال بند کیا جائے۔ وہ شخص جو کوئٹہ یوب سے آ رہا ہے اپنے بچے کا داخلہ کرانے کے لیے، وہ شخص جو مالاکٹ ایجنسی سے آ رہا ہے، وہ شخص جو سندھ کے کسی مضافات سے آ رہا ہے، تھل سے آ رہا ہے یہاں مشاعرہ پڑھنے کے لیے، کسی کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے، 1000 روپے میں 1200 میں اگر اس کو ایک اچھی اکاموڈیشن مل رہی ہے، 400-500 روپے میں تین ٹائم کا کھانا مل رہا ہے، تو رائٹرز کو حکومت پاکستان اور کون سی آسائش دے رہی ہے، کون سی سہولت دے رہی ہے؟ یہاں پہ تو شاعر ادیب کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، یہاں پہ کوئی 2 ٹکے کے بھاؤ ان کو پوچھتا نہیں ہے، اور یہ اگر تھوڑی سی جو ہے سہولت ملنا شروع ہو گئی ہے اس پہ بھی وزیروں نے قبضے کر لی ہیں۔ امیر مقام صاحب، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا دیا ہوا ہے ماشاءاللہ، میں آپ کے دیگر چیزوں کے اوپر آگے جا کے بات کروں گا، ذرائع نے مجھے آپ کی بہت سی اور بھی فائلز ماشاءاللہ کنفرم کی ہیں، میں وہ چیزیں بھی اب کھولوں گا، پہلے میں نہیں کھول رہا تھا۔ لیکن آپ یہ بتائیں گے کہ آپ کے یہ جو ساری ٹیم ہے یہ اس کو آپ سرینا میں نہیں ٹھہرا سکتے؟ ان کو آپ کوئی I-8 میں کوٹھی نہیں لے کے دے سکتے؟ آپ نے تو کسی کی ڈیوٹی لگانی ہے، وہ ان کے خرچے دیتا رہے گا، ہمیں نہیں پتہ کہ آپ لوگوں کے کام کیسے ہوتے ہیں۔ خدا را سیکٹری صاحبہ آپ سے گزارش ہے کہ رائٹرز کے حال پہ رحم کریں اور جان چھڑائیں، نمبر 1۔ نمبر 2 بات آتی ہے حسام حر صاحب کی، جوان مردی کا انہوں نے ثبوت دیا ہے، اور جو غیر قانونی بھرتیاں ہو رہی ہیں، ذرائع نے یہ بات بھی کنفرم کی ہے، پنجاب کے کوٹے پہ تو ڈاکہ مارا گیا، اس پہ حسام حر کے کالم آئے، اظہار الحق صاحب کے کالم آئے، سب کے سامنے ہیں، اس پہ میں نے ویلاگ بھی کیا، وہ بھی سب کے سامنے ہے، گزشتہ دنوں میں نے خبر بھی بریک کی تھی، وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اخبارات اور ٹی وی چینلز انہیں PID سے اشتہار آتے ہیں، وہاں پہ بھی ہمارے صحافی بھائی ہیں، ان کی نوکریوں کا، ان کے بچوں کا مسئلہ ہے، وہ خبر نہیں چلا سکتے، تو مجھ جیسے جو پاگل اور سر پھرے ہیں جن کے جگر میں سارے جہاں کا درد ہے وہ بات کرتے ہیں۔ تو ذرائع نے جو چیز کنفرم کی ہے، کروڑوں روپے کی بندر بانٹ ہوئی ہے ان اسامیوں کے اوپر۔ میں ایک یہاں سوال کرتا ہوں، ایڈیٹر انگلش کی پوسٹ ہے، تو اس میں خرم خرام صدیقی جیسا ذہین اور باصلاحیت آدمی، اسے وہاں سے پا امید نے کیوں نکالا؟ پا امید جو جن کا نہ ادب سے تعلق ہے، جس طرح امیر مقام صاحب ہیں اور ان کے باقی اگلے پچھلے، اور آ کے بیٹھے ہوئے ہیں اکیڈمی کے مامے چاچے بن کے، ورثہ ڈویژن نے کیا کیا ہے؟ امیر مقام کی کارکردگی کیا ہے اس سارے عرصے کی؟ اس سارے عرصے کی امیر مقام صاحب کی جو کارکردگی ہے، کیا اس کا آڈٹ نہیں ہونا چاہیے؟ کیا اس پہ نیب کو نوٹس نہیں لینا چاہیے؟ کیا اس کو چیف جسٹس آف پاکستان کو نوٹس نہیں لینا چاہیے؟ کارکردگی کیا ہے وہ سامنے آنی چاہیے اور اس پہ بات ہونی چاہیے، اور ان کی کارکردگی کا پوری ادیب برادری جو ہے وہ سوال بھی کرتی ہے۔ نمبر 2 بات یہ ہے جو میں بات بیچ میں کر رہا تھا، سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ خرم خرام صدیقی، پا امید صاحب صرف اس لیے کہ خوشنود علی خان کے وہ بھائی ہیں جو ایک صحافی ہیں، اور خوشنود علی خان صاحب کو کئی لوگ استاد بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، صحافت ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن انہوں نے خرم خرام صدیقی کو کیوں نکالا؟ ان کے پائے کا ایڈیٹر انگلش اس وقت کوئی ہے پاکستان میں؟ اس کے بعد یہ پوسٹ ہونی چاہیے تھی۔ پھر اگلی پوسٹوں پہ آئیں، چلیں 10 لوگ میرٹ پہ تھے، آپ نے 4 کا گلا کاٹ دیا، چلیں 6 کا گلا کاٹ دیا، آپ نے اپنے لوگ رکھ لیے، 4 لوگ تو میرٹ پہ آنے چاہیے تھے یا نہیں؟ آپ نے جو بھرتیاں کی، ذرا ہمارا لوک ورثہ وہاں جا کے دیکھیں اندر کھاتے کیسے کام فٹ کیا گیا، ڈویژن کے اندر کیسے کام فٹ کیا گیا، اس کے بعد ڈویژن کا انٹرنیشنل بک فاؤنڈیشن آتا ہے، وہاں اربوں روپے کی کرپشن ہو رہی ہے، وہ فائلز بھی میرے پاس آئی ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، ذرائع نے وہ بھی شیئر کی ہیں۔ ابھی میں اکادمی تک ہی رہنا چاہتا ہوں، اور یہ اکادمی پہ میرا پہلا ویلاگ ہے اور یہ سلسلہ آگے چلے گا۔ اکادمی سے مراد ورثہ ڈویژن اور امیر مقام صاحب ہیں، نہایت ادب کے ساتھ، یہاں کام کرنے والا کوئی سرکاری ملازم نہیں ہے، کیار سرکار اپنے سربراہ سے پہچانا جاتا ہے۔ اور سیکٹری صاحبہ جو بھرتیاں ہوئیں، کیا ان لوگوں کے ڈگریاں جعلی ڈگریاں بھی ہیں؟ ذرائع نے اس بات کو بھی کنفرم کیا ہے۔ اس کے بعد وہ کس میعاد پہ، کس بنیاد پہ آئے ہیں؟ کوئی کہاں سے رشتہ دار ہے، کسی کی کہاں سے سفارش ہے؟ ایون جو چیئرمین کے لیے نام ہیں ان میں بھی ایک نام ایسا ہے جس کے لیے امیر مقام صاحب ذاتی ایفرٹ کر رہے ہیں، اور انتہائی باصلاحیت ایک شخص جس نے اکادمی کو عالمی سطح پہ لے گیا، جو شخص ٹھیک ہے جس نے کام کیا، اس کا نام کاٹ دیا گیا اور اسے لیگ پولنگ کا نشانہ بنایا گیا، اقربا پروری کا نشانہ بنایا گیا۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے بعد اب حسام حر صاحب نے اسٹے تو لیا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن میں اس ویلاگ کے ذریعے
پوری ادیب برادری سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. ہر شاعر ادیب اپنے فیس بک وال پہ، اپنے یوٹیوب پہ، اپنے انسٹاگرام پہ، اپنے ٹک ٹاک پہ آواز بلند کرے، صدائے احتجاج بلند کرے. خدا را اب اکٹھے ہو جاؤ. اگر اب نہیں اکٹھے ہوگے تو پھر یہ جو آپ کو تھوڑی بہت عزت مل رہی ہے یہ بھی نہیں رہے گی. خدا را مشاعروں سے باہر نکلو اور اپنی سیاست کو چھوڑو، اپنے حق کے لیے لڑو. کیوں صحافیوں کی کالونیز بن رہی ہیں؟ کیوں صحافیوں کو 4.5 ارب روپے کے صحت کارڈ جو ہے وہ مل رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اکٹھے ہیں. کیوں شاعر ادیب کو کوئی نہیں پوچھتا؟ اس لیے کہ آپ اپنے اپنے دھڑوں پہ بٹے ہوئے ہیں. ابھی تو مجلس ترقی ادب کا احتساب ہونا باقی ہے، ابھی الحمرہ کا احتساب ہونا باقی ہے. اس سب پہ سوال کون بلند کرے گا؟ آپ بلند کریں گے. ایک مشاعرے کے لیے لمبا نہ لیٹیں، اپنے حق کے لیے آواز بلند کریں، تھوڑی سی غیرت اور خودداری اپنے اندر پیدا کریں. اب آتے ہیں آگے بھرتیوں کے حوالے سے جو ہم بات کنٹینیوسلی چل رہی ہیں. جو ساری بھرتیاں ہوئی ہیں انہیں ابھی تک پبلک نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے، ذرائع کی بات یہ بھی سامنے آئی ہے، اور جو کرائیٹیریا ہے اس سے ہٹ کر ہوئی ہے. اب دیکھیں جو ڈرائیور کا معاملہ ہے، جو کلاس 4 کا معاملہ ہے، جو نائب قاصد کا معاملہ ہے، اس کے ٹیسٹ کا کیا تک بنتی ہے؟ وہ تو ایک پراپر ایک لیگل اس کا پروسیجر ہوتا ہے گورنمنٹ کا، اس کے مطابق وہ سلسلہ ہوتا ہے. لیکن وہ کیوں کیا گیا یہ اگلے ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا. اکادمی کے اندر امیر مقام صاحب نے ان اداروں کے اندر کیا کیا کرپشن کروائی ہے، ذرائع نے یہ ساری چیزیں بھی کنفرم کر دی ہیں، اور کون کون سے ان کے فرنٹ مین بیٹھے ہوئے ہیں. یہ خود سامنے نہیں آتے، ان کے فرنٹ مینز ہیں، ان کے نام بھی آپ کو بتاؤں گا. نیشنل بک فاؤنڈیشن میں کتابوں کے ساتھ کتنا بڑا کھلواڑ کیا گیا ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا. ماں سوائے مقتدرہ قومی زبان کے کوئی ادارہ کام نہیں کر رہا. مقتدرہ قومی زبان میں بھی اس لیے کام ہو رہا ہے کہ وہاں پہ ایک اچھے آدمی موجود ہیں جو بہت پڑھے لکھے ہیں، بالغ نظر ہیں، ادب اور ادیب کو سمجھتے ہیں. اور پھر گزشتہ دنوں ایک ایسی صحافی خاتون نے ایک کالم لکھ دیا اور اس میں انہوں نے نون لیگ کے وزیر سے مدد مانگ لی. اور وہ خاتون وہ ہیں جو اپنے آپ کو اینکر بھی کہتی ہیں، شاعرہ بھی کہتی ہیں، اور نجی ٹی وی سے بھی جڑی ہوئی ہیں. اور ہنسی مجھے یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو عمران خان کی ٹائیگرس کہتی ہیں، عمران خان کی چیتی کہتی ہیں، جو عمران خان کی عاشق ہیں. شاعر ادیب کا محترمہ کوئی کریکٹر ہوتا ہے. آپ کا کریکٹر یہیں سے واضح ہو گیا. آپ نے اینڈ پہ کہا کہ ہمیں کوئی نہیں ملتا اگر ایوارڈ تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، تو یہیں سے آپ کے لفافہ ہونے کا پتہ چل جاتا ہے اور جو آپ کا کردار ہے وہ بھی سامنے آ جاتا ہے. آئیں ہماری طرح ماریں کھائیں، آئیں ہماری طرح اپنا آپ اجاڑیں، آئیں ہماری طرح نظریے کے ساتھ کھڑے ہو کر کمپرومائز نہ کریں، نہ اپنی اولاد پہ، نہ اپنے کردار پہ، نہ اپنا کیریئر پہ. پھر ہم آپ کو مانیں گے کہ آپ صحافی بھی ہیں اور ادیب بھی ہیں. اس وقت پورے پاکستان کا ادیب اور جو شاعر ہے وہ سراپا احتجاج ہے ان غیر قانونی اقدامات پر. میں گزارش کرتا ہوں وزیر اعظم پاکستان سے، میں گزارش کرتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان سے، میں گزارش کرتا ہوں DGI سے، میں گزارش کرتا ہوں DGI SPR سے، میں گزارش کرتا ہوں کہ روزنامہ حلال کے جو مدیر ہیں وہ بھی ہمارے بڑے اہم آدمی ہیں کہ وہ اس ویلاگ کو انتہائی اہم جو جگہ ہیں جن میں DG نیب ہیں، جن میں DGI SPR ہیں، DGI ہیں، آرمی چیف ہیں، ان تک پہنچائیں اور ان معاملات کا نوٹس لیا جائے، سو موٹو ایکشن لیا جائے تاکہ یہ جو کرپشن ہے اس کو روکا جائے، اس کا سدباب کیا جائے. اور میں اگلے ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا کیروسین آئل کا جو ٹھپا ہے اور کتنی ٹینکیاں روز کی بنیاد پہ ان وفاقی وزیر صاحب کی جا رہی ہیں. میں آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے موٹر وے کے کنارے کہاں کہاں قبضے کروائے ہیں. میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سی جگہوں پہ اور کون کون سے اداروں میں انہوں نے ڈیلز کروا کے کچھ بزنس مینوں کی بڑی بڑی رقوم ہتھیائی ہیں. ذرائع نے ساری چیزیں میرے تک پہنچائی ہیں. سو آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو لنک کو شیئر کیجئے گا اور اپنا خیال رکھیے گا اور خدا را غیرت کیجئے گا اور اب کھڑے ہو جاؤ شاعر ادیبو، ورنہ پھر کبھی جگہ نہیں مل سکے گی. خدا حافظ.